बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। सदफ एक बात बताएं, जी आपको चीनी छोड़े हुए कितना अरसा हो गया वैसे? क्या चीज की? चीनी छोड़े हुए मैं अगर बताऊं लिटरली चीनी मैंने अच्छा थोड़ा सा इसमें यह है कि ऑन एंड ऑफ कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन 10 साल हो गए है ना, सिंस 2015 चीनी पे जो मैंने कट लगाया। तो अब मुझे मीठी चाय जो है ना वो नहीं पसंद आती है, लेकिन जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीनी तो ऐड हाँ, बट एज सच मतलब चीनी छोड़े हुए आपको 9-10 साल होंगे, ये दैट आई नो, दैट आई न्यू। और मुझे भी आपको देखा देखिए जब चीनी को छोड़े हुए तकरीबन कुछ 7-8 महीने हो गए हैं। जो हालात चल रहे हैं चीनी को लेकर, मुझे लग रहा है कि अब यही बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें और चीनी को जिंदगी से तर्क कर दें, क्योंकि चीनी तो अब आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। हाँ, लेकिन ये है कि चीनी के जो दाम है ना वो बड़ा अवाम को चकरा देते हैं। अचानक से हमें पता चलता है, एक तो चीनी नायाब हो जाती है, फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं, किसी शहर में कुछ होते हैं, और जो सरकारी निर्ख होते हैं वो हमें कुछ और बता रहे होते हैं। अब कहानी ये है कि पहले हमें बताया जाता है जी बम्पर क्रॉप हुई है और मुल्क की जो कहते हैं ना मुल्क की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा हुई है, फिर हम इसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है चीनी की शॉर्टेज हो गई तो हम इसे इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर कहा जाता है ये सब इसलिए भी किया जा रहा है कि कीमतों में इस्तेकाम आ जाए। अब सवाल ये है कि हर साल एक ही नया बहरान आए तो हम समझे भी चले मसाइल, एक ही तरह का बहरान नई नई शक्ल में सामने आ जाता है और वो ये चीनी का बहरान है। बहरहाल इस पे बड़ी बातचीत भी हुई, हमने अपने सेगमेंट्स में भी पिछले दिनों बात की थी चीनी के हवाले से, कीमतों के हवाले से। तो फाइनली हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान अब मामलात तय पा गए हैं और शुगर मिल से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अब वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ उसने कहा है कि तमाम सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, लेकिन साइम इसके बावजूद हो क्या रहा है? 165 के बजाय हो क्या रहा है? बावजूद हो ये रहा है कि जो चीनी के दाम है वो बेलगाम है, कीमत की डबल सेंचुरी हो गई है। चीनी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें कराची की, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, चीनी जो है वो 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। और हमारे वफाकी वज़ीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो ये कहते हैं कि चीनी कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। एक मुनासिब लेवल पे लाने के लिए ये डिसीजंस लिए गए हैं बाय द कैबिनेट। उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर। जिन चीज़ों को हम डीरेगुलेट कर सकते हैं हमें डीरेगुलेट कर देना चाहिए। इतनी बैठक हुई, इतने इजलास हुए, इतनी इस पर बातचीत हुई, उसके बाद हुकूमत और जो शुगर इंडस्ट्री उन्होंने एक कीमत तय कर दी है। फिर क्यों ये प्राइस कहीं पर 200 है, कहीं पर कुछ है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो क्यों ना हम अपने मुख्तलिफ शहरों में अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अलमास खान लाहौर से मौजूद हैं, कराची से हमारे साथ अनवर खान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं फिर लाहौर का। लाहौर चलते हैं, पूछते हैं अलमास से। अलमास बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मार्केट में? चीनी जो है वो सरकारी निर्ख पर फरोख्त हो रही है या मन मर्जी रेट के ऊपर फरोख्त हो रही है? ये तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कल जो गुज़िश्ता रोज़ एक एग्रीमेंट हुआ है मिल मालकान और हुकूमत के दरमियान, वो 165 रुपये का हुआ है एक्स मिल रेट। ठीक है, ये एक्स मिल रेट है जो मिल से निकलेगा, होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के बाद परचून के पास आएगा। इन दोनों के रेट्स मुकर्रर नहीं किए गए, सिर्फ एक्स मिल रेट मुकर्रर किया गया है जो 165 है। और इस वक्त बाजार में 190 और 195 रुपये फी किलो चीनी दस्तयाब है। जो बड़े स्टोर हैं, जिस तरह मैं हूँ, यहाँ पे 190 है। जो छोटी परचून की दुकान गली महलों में वो 5 रुपये का खांचा लगा लेते हैं, वो 195 रुपये बेच रहे हैं। और कुछ जगह पे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहुँच देर से होती है वहाँ पे 200 रुपये फी किलो भी है। अब मामला ये नहीं है, ये हुकूमत के उसके कंट्रोल में होता है। ये हुकूमत जानबूझकर, कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत हो, वो जानबूझकर एक वक़्त इन्हें दे देती है कि आप इतना पैसा कमा लीजिए। अब हमारी जो टोटल हमारी प्रोडक्शन है वो इस साल गुज़िश्ता बरस हुई है 6.8 मिलियन टन्स। हमारी ज़रूरत है 6.4 मिलियन टन। उस वक्त जो 4 मिलियन टन जो थी, 4 लाख टन थी, वो हुकूमत ने इजाज़त दे दी एक्सपोर्ट करने की। ठीक है, और एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट से जो मिलर्स हैं वो रिबेट बीते हैं, सारा कुछ करते हैं। और उसके बाद वक्त गुजर गया तो अब वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब ये दोनों तरफ से। ये तो हमें इशू पता है, आपसे पिछले दिनों इस पे बात भी हुई। एक्समिल जब
165 रुपए कर दी है, तो उमूमन होना क्या चाहिए था? फिर ये पब्लिक को किस रेट में मिलनी चाहिए थी? इसमें कोई कमी बेशी आई जो पहले दाम चल रहे थे, या इजाफा ही हुआ है? नहीं, ये जो एक्स मिल रेट है वहां से जो उनकी पहुंच होती है, उनके पास होलसेलर के पास 2 रुपए फी किलो का फर्क पड़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद जब वो परचून के पास जाती है 2 रुपए उनके पास होना चाहिए, तो 169 होना चाहिए या मैक्सिमम अप टू 170 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी 190 रुपए से लेकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 रुपए फी किलो तक बिक रही है, और ये हुकूमत के नोटिस में है। चलिए, बिल्कुल, ये तो वजीर खजाना का हमने इस हवाले से बयान भी था, उन्होंने कहा था ऊपर नीचे होती रहती कीमत, बिल्कुल मामूल की बात है। अनवर खान की तरफ चलते हैं, कराची। अनवर, आप बताएं कि एक्समिल 165 और कहा गया है तमाम सूबाई हुकूमतें इसको यकीनी बनाए, लेकिन मार्केट तक पहुंचते, पब्लिक तक आते, इसकी क्या कीमत है और अभी मार्केट में मिल क्या रही है? जी देखिए, इस वक्त जो पॉलिसियों का जो अदम तसलसल होता है वो बुनियादी तौर पर वजह बनता है कीमतों में इजाफे की। और इस वक्त अगर कराची की बात की जाएगी तो कराची में इस वक्त चीनी 180 से 185 रुपये फ़ी किलो, और अगर आप कराची के पोश इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। जो ये बात की गई थी कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस प्राइस को कंट्रोल करेंगी, तो हमें यहाँ ये नज़र आता है कि सूरत हाल अमनन बिल्कुल इसके बरक्स है। और कराची की मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, वो होलसेल मार्केट हो या शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुकामी मार्केटें हों, वहाँ पर बदस्तूर मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। और इस जानिब भी इशारा किया गया था कि जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, जो साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है, वो सूरत हाल की मॉनिटरिंग करेंगी। ताहम सूरत हाल ऐसी है कि अभी तक किसी भी इलाके के अंदर किसी किस्म की मॉनिटरिंग देखने के अंदर नज़र नहीं आई है। कराची के अंदर एक खासी बड़ी मिकदार के अंदर जो चीनी का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और इसके साथ साथ चाय के शौकीन तो आपको मालूम है कराची के अंदर बहुत ही आपको मिलेंगे। तो इसके साथ साथ जब इस कीमत के अंदर इजाफा होता है तो अमूमी तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कट चाय, जो अमूमी तौर पर दोस्त अहबाब मंगवाते हैं पीने के लिए, एक नशिस्त होती है। तो उसकी कीमत वो कब जो 30 रुपये का था वो कब आपको 40 रुपये के अंदर किया जा चुका है, तो खासा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा अनवर, एक चीज जरा बताइएगा कि चीनी का आज का सरकारी रेट क्या है कराची में? इस वक्त जो सरकारी रेट है वो आप कराची के अंदर आपको सरकारी रेट है 165 रुपये फ़ी किलो। तमाम इस वक्त 165 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कराची के किसी भी इलाके के अंदर ये चीनी दस्तियाब नहीं है। तो इसका सूरत हाल जो बनी, जब एक बड़ी तादाद के अंदर आपके पास चीनी मौजूद थी, पहले आपने उसको बाहर भेजा, फिर वही चीनी आपने वापस मंगवाई, इस पर तो बात हो चुकी है। तमाम बुनियादी जो चीज़ सामने आती है कि पॉलिसियों के ऊपर अगर तसलसल के साथ अमल दरामद ना किया जाए तो ये सूरत हाल बरकरार रहती है, चाहे हुकूमतें कोई सी भी हो। ठीक है, अनवर खान हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, और अलमास खान हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने अपडेट किया हमें। ऐसे मजीद बात कर रहे थे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सवाल ये कि चीनी के दामों में इतनी अनसर्टिनिटी है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये जो अब डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर ली है चीनी ने, क्यों हुआ ये? देखिए, अगर स्टार्ट से अगर आप इजाज़त दें, देखिए गन्ना जब किसानों से ख़रीदा गया तो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये 90% ख़रीदा गया, और बाद में 550 में ख़रीदा गया 10%। आप यकीन माने कि इसकी जो एवरेज बनी है 425 रुपये, 11% रिकवरी होती है इसकी चीनी की, यानी 100 किलो में 11% रिकवरी। 35% मोलासिस होता है जो 35,000 रुपये टन बिकता है, 35 रुपये किलो हुआ। बगास से बिजली बनाते हैं और बिजली सप्लाई भी करते हैं। अब आप रह गए ये बाकियात जो है इसकी, ये तमाम चीप बोर्ड बनता है। 40 रुपये तो ये एक्सेस कमाते हैं, जिसपे जो किसानों के ऊपर ये कटौती भी करते हैं 15%, यानी आप 400 रुपये की लेंगे तो 15% कटौती हो जाएगी। 400 रुपये मन आप ये हिसाब करें। अब ये अंदाजे से हमारा 100 रुपये की कॉस्टिंग बैठती है तमाम टैक्सीज के साथ, तो ये बताएं कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपया बिकना, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि कौन सी कंट्री का कानून नहीं है। किसी भी कंट्री में आप देखेंगे कि 10% रेशो होता है नफ़े का, यहाँ 100% है। अब ये अपने राना तनवीर साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और शुगर मिल मालकान ने भी इसके साइन किए। उसमें इन्होंने बताया है कि 15 जुलाई से 165 रुपये होगी, 15 जुलाई से अगस्त आ जाएगी तो 167 होगी, सितंबर 15 को 169 हो जाएगी,
اور اکتوبر 15 کو 171 کی، یہ آپ پڑھیں، اس پہ دونوں معاہدے ہوئے. اچھا معاہدوں کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی بھی کہ جمعے سے سپلائی بینڈ ہے چینی کی، یعنی ایک قلت کی صورت ہے. ابھی بھی ہول سیل میں کوئی چینی نہیں ہے اور ریٹیل پہ بھی نہیں ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، کیونکہ ہم پرائس دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے حکومت شوگر انڈسٹری میں معاملات جیسے خبر آئی طے ہوئے 165 انہوں نے ڈن کر دیا، لیکن کہیں پر 200، کہیں پہ 185، 195. عموماً ہمیں ایکس مل، تو یہ ایکس مل ریٹ ہے، ہمیں ملنی کتنی چاہیے پبلک کو؟ دیکھیں ایکس مل میں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ان کو نفع بھی دیا جائے اور ہر چیز کوسٹنگ کر دی جائے تو میکسیمم 125-30 روپے بکنی چاہیے ایکس مل. بہت زیادہ جی. اور ابھی بھی آپ کتنے کی ملے گی؟ ابھی یہ 165 کا اسٹارٹ لیا ہے اور 171 میں ختم ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس میں کوئی پبلک کو ریلیف ملے گا، نہیں ملے گا. 165 جب ایکس مل ہوگا تو 3 روپے بڑھ جائیں گے ہول سیل میں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے. 168 ہو گئی. جب آپ ریٹیل پہ جائیں گی تو 180 کی بکے گی. کون سا فارمولا اور کون سی نئی چیز ہو گئی ہے؟ یہ تو اتنی الیکٹرانک میڈیا کی مہربانی ہے، اے آر وائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آواز آپ بلند کرتی ہیں، نہیں تو یہاں تو سننے والا ہی کوئی نہیں. تو اب عبدالرؤف صاحب جن علاقوں میں چینی 190-200 روپے مل رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ 165 روپے ایکس مل ریٹ، پھر ہول سیلر رکھے 10-15 روپے، پھر ریٹیلر رکھے 10-15 روپے، اور پھر عوام تک پہنچی وہ 190-195 کی ہوگی. ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. 3 روپے کی وہ ہوتی ہے، 1 روپے ان کو پروفٹ. ہول سیل کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. کا ریٹ کیسے پڑ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں، یہ تو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہے نا. یہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کو نہیں پتا. جب ایکس مل کا اعلان کر دیا 165 سے 171 کیا ہے انہوں نے. ابراہیم صاحب اچھا جی، ایکس مل کا اعلان کر دیا تو ریٹیل میں بھی اعلان کر دیتے ہیں. یہ تو ہوگا نا. اب اس کا امپلیمنٹ جب ریٹیل میں کریں گے تو یہ پہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہو جائے گا، پنجاب گورنمنٹ کا کام ہوگا، صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو دیکھیں گی. آپ یہ ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہر وقت کیوں فیل ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ہم بتائیں، کون بتائے گا یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ ابھی اس کے اوپر اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے 2 بندے بیٹھیں گے ہر ملوں پہ، تو پہلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ سینٹیکس پورا مل جاتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اور یہ ایک آپ یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ 140 روپے میں جب کیبنٹ سے منظور ہوا کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے چینی 7,65,000، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ 140 سے نہیں بڑھنے دیں گے. جی کوئی نوٹس آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا، صرف زبانی کلامی. پھر اس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کو اعلان کیا کہ 155 سے ایکس مل ہم نہیں بڑھنے دیں گے. کیا ہوا؟ کوئی وعدہ وفا ہوا ہے؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کہ 165 سے 171 کے ریٹ ہوں گے، یعنی ہر مہینے 2 روپے بڑھ جائیں گے. یہ کون سی راکٹ سائنس نکالی ہے؟ اگر 171 بھی لے لیں گے آپ تو یہاں جا کے پھر وہی 90 میں پھنس جائیں گے آپ. تو وہی بات ہے. رؤف صاحب ایک چیز بتائیں نا، اب چیک اینڈ بیلنس کی جب بات ہو رہی ہے تو چاہے وہ ریڈی بان ہو، چاہے پھر وہ مل اونر ہو، ان کی طرف سے جو انفرادی طور پہ پیسے بڑھائے جاتے ہیں اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم کتنی مرتبہ دودھ کی قیمتوں پر بھی شو کر چکے ہیں. 3 سال 4 سال پہلے کہا گیا تھا جی 140 تک رہے گی، اس سے اوپر نہیں جائے گی. 140 میں مل رہا تھا. پتہ چلا شاکر گجر صاحب آئے، وہ کہنے لگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 200 سے اوپر جائے گا، اور وہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا 200 220 اس طرح سے مل رہا ہے. تو ادھر بھی یہی سلسلہ ہونے والا ہے. دیکھیں یہی ہوگا. میں آپ کو یقینی بولتا ہوں کہ یہ ابھی عارضی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، پریشر زیادہ ہے کہ پبلک کا پریشر ہے، مختلف چینل پہ چل رہے ہیں یہ چیزیں. اب مجھے بتائیں کہ اس کا پریشر برداشت کرنا ان گورنمنٹ والوں کا بھی کام نہیں ہے. شوگر مل کا مالکان کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے. میں آپ کو سامنے بول رہا ہوں کہ حکومت وقت اپنی ریٹی قائم نہیں کر سکتی. ذکا اشرف صاحب اور رانا تنویر صاحب نے آخری اعلان کیا ہے. اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی تھے، وزیر اعظم صاحب بھی تھے. تو ایکسپورٹ کیوں ہوئی؟ پھر امپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں آپ. یہی لمحات ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں اور ایک ہی چیز رہ گئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اتنا نقصان، وہ غریبوں کی جیک 100 روپے کی کلو کی چیز 200 روپے بکنا. لیکن جس چیز سے چینی بن رہی ہے، گنے کی بات کر لیں، گڑ کی بات کر لیں، کیا اس کی قیمت بڑھی ہے؟ وہ تو اتنی قیمت میں لے رہے ہیں. کہاں نہیں بڑھی؟ اپنے گڑ تو بڑا وہی ریٹ ہے. گڑ وہی ریٹ ہے نا. مطلب کسانوں سے اتنے داموں میں کسانوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. کسانوں کو تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری یہ حکومت وقت اگر زرعی ایگریکلچر پہ نہیں توجہ دے گی
تو آپ یہ قبل از وقت آپ سے بول رہا ہوں کہ بولنا نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری 27 ملین ٹن کی کراپ ہوئی ہے گندم کی, لیکن فیکٹس اینڈ فیگر بتا رہے ہیں کہ 25 ملین ٹن کی ہوئی ہے, یعنی یہاں بھی گیپ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ کیٹل فارم اور پولٹری فارم کی نظر ہو گیا ہے 30-40 لاکھ ٹن. آپ یہ گیپ کریٹ ہو جائے گا, اور یہ 55 روپے سے اسٹارٹ ہوئی, آج 166 روپے گندم پہنچ چکی ہے. لیکن وہ ایلیٹ کلاس لوگوں نے اس کو پھر ذخیرہ کر لیا ہے, اور کاٹل پھر بنے گا, اور آپ کو یقیناً امپورٹ کرنی پڑے گی اگر اس پہ اقدامات آپ فل. بہت سارے معیشت دان یہ کہتے ہیں حکومت کا ہی کام ہی نہیں ہے کہ وہ چینی کی قیمتیں کا تعین کرے, مارکیٹ کو طے کرنے دیں. دیکھیں, حکومت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, حکومت کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے, شوگر مل مالکان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ان کے لیے اتنی مراتے اور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبسڈی وہ دیتے ہیں, سیل ٹیکس وہ نہیں پورا ادا کرتے. ہر جگہ تو یہ مشکل ہے. اور ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہر وقت کیوں خراب ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں. تو یہ بڑے بااثر لوگ ہیں نا جن کی شوگر ملز ہیں. جو بااثر لوگوں کے لیے ملک بنایا ہے یا غریب عوام کے لیے, 25 کروڑ عوام کے لیے؟ میں یہی یقینی کہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 200 روپے کراس کر جائے گی, وہ 200 روپے ہوئی, جس کے اوپر مختلف چینل سے یہ انٹرویوز ہوئے ہیں, اور آپ کے بھی ابھی کوئی پریڈکشن ہے آپ کی ویسے کہ چینی کی قیمت کہاں جائے گی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی چینی ہے کہ 4 مہینے چل جائے گی. بس اس کے اوپر ذخیرہ اندوز اپنی ذخیرہ نکالیں, اور شوگر کارٹل اور سٹا مافیا کو کریک ڈاؤن, یہ تو ادھر نظر ہی نہیں آ رہا. کریک ڈاؤن نہیں ہو رہی, دوستانہ پالیسی بن رہی ہے, دوستانہ پالیسی. 5 مہینے بعد تو پھر رمضان آ جائیں گے, پھر نئے سرے سے قیمت جو ہے وہ اس کو پر لگ جائیں گے, تو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. صدف صاحبہ, میں آپ سے کہوں کہ یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں, صرف 3 مہینے, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, اور نومبر میں سیزن اسٹارٹ ہو جائے گا. میں حکومت وقت سے آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہوں گا کہ اس کو بر وقت اسٹارٹ کیا جائے. شوگر مل مالکان بھی اس کو نومبر میں اسٹارٹ کریں. اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر یہ کوہرام مچ جائے گا, 250 روپے ہو جائے گی. او خدا, 250 تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر تو جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور بھائی, یہ وہ قوم ہے جو چائے کی شوقین ہے. سب سے زیادہ چائے جو پی جاتی ہے وہ ہمارے پورے ملک میں پی جاتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے بچوں کے لیے اور کھانوں میں میٹھا بہت بنتا ہے. چینی کا بے تحاشا استعمال ہے, تو چینی جب مہنگی کر دیں گے تو پھر کیا لوگوں کے پاس خوشیاں چھین لی نا. obviously ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے خوشیاں چھین لی, آپ نے مٹھاس چھین لی عوام سے. آگے بڑھتے ہیں جی, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہڑتال کی کال دینے والی تاجر تنظیموں کو آج مذاکرات کے لیے بلا لیا ہے, اور کہا یہ کہ ہڑتال سے متعلق تاجروں کا موقف سنیں گے اور اپنا موقف ان کو بتائیں گے. تمام چیمبرز کو موجودہ قانون کے حوالے سے پڑھ کر آنا چاہیے, اور وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قانون میں سیلز ٹیکس, فراڈ اور دیگر پر بہت سیف گارڈ لگائے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جی 5 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگی پر گرفتاری کے لیے کمشنر یا 3 رکنی FBR بورڈ کی اجازت لازمی ہوگی. وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ FBR کے اختیارات کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, چلیں, یہ تو ہم نے آپ کو تمام پر صورتحال بتائی ہے. اب ذرا آپ کو بتا دیں معاشی سرگرمیاں جو دیگر جاری ہیں. پاکستان کی مثبت خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہم بات کریں تو نئے مالی سال کے آغاز سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کاروبار کا آغاز بڑا زبردست ہوا, بڑی تیزی سے نظر آئی. گزشتہ ہفتے 100 انڈیکس میں ریکارڈ ساز کاروبار ہوا, اور کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن یعنی کہ منڈے, گزشتہ دن کی بات ہم کریں تو اسٹاک ایکسچینج کا ایک ریکارڈ ساز دن ثابت ہوا جب انڈیکس 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا. کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا, اور انڈیکس 1,36,140 کی ریکارڈ کی سطح پر جا پہنچا. کیا بات ہے. تو دس شوز دا کانفیڈینس آف دا انویسٹرز اینڈ ٹریڈرز, اور ان کا اعتماد پھر بڑھتا ہے. تو یہ مثبت اشاریے آ رہے ہیں 100 انڈیکس, ہم اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو. اور جب ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم بجٹ کی بات کر رہے تھے, بجٹ کو ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں ایک بڑا اہم ایک کمپوننٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ٹیکسز سولر پینلز پر لگائے گئے ہیں. تو سولر کے حوالے سے آپ کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پاور ڈویژن کی جانب سے نئی سولر پالیسی پر ورکنگ فائنل مرحلے میں پہنچ گئی ہے. اب نیٹ میٹرنگ اور گراس میٹرنگ کے حوالے سے تجاویز تیار کر لی گئی ہیں, جس میں نیٹ میٹرنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز بھی شامل ہے.
پاور ڈویژن کے مطابق نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی اور نئی سولر پالیسی میں بجلی واپس خریدنے کی شرط بھی طے ہوگی اور سولر سے بجلی واپس نرخ 11 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر کیے جانے کا امکان ہے. اور نئی سولر پالیسی کے اندر اس چیز کا بھی اطلاق ہوگا کہ پرانے سولر صارفین پر نہ کرنے کی تجویز ہے نیٹ میٹرنگ. اچھا، نئی جو سولر پالیسی ہے اس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی اور نیٹ میٹرنگ سے دیگر صارفین پر 159 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ صورتحال آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ میں 18% کر دیا گیا تھا ٹیکس کو، لیکن اس کو بعد میں پھر اس پہ بحث ہوئی، کافی زیادہ شور مچا تو پھر اس کو 10% پر لے آئے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ نئی پالیسی آ گئی ہے، اس کے تمام تر جو آپ کی جزیات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیا سلسلہ رہے گا. چلیں جی، یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ذرا بات کر لیتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کی، جہاں پر اس وقت آر پار چل رہے ہیں، کچھ کبھی آر کبھی پار ٹائپ یہ بیانات آر پار والے آ رہے ہیں اب، لیکن کیا ہونا ہے یہ تو وقت بتائے گا اور پھر جو ایکشن اس حوالے سے لیے جا رہے ہیں. اچھا، سینٹ الیکشن سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں جو رابطے ہیں، جو سیاسی رابطے کہہ لیں، ان کا سلسلہ جاری ہے. بڑا ہم کافی کہتے ہیں نا بڑی گرم خبریں بھی اس حوالے سے آ رہی. تو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کی حکومت گرانی کی ضرورت نہیں ہے. علی امین گنڈا پور وہ یہ کہتے ہیں رہتے ہیں تو ہمارے فائدے میں ہی جاتے ہیں اور نہیں رہتے تو بھی ہمارے فائدے میں. اب ایگزیکٹلی ان کے بیان کیا تھا ذرا ہم سن لیتے ہیں. اس تحریک کا نام ہی آر یا پار ہے، اس کو کون اتنا ٹائم دے گا کہ یہ پہلے آر کرے اور اس کے بعد پار کرے؟ ان کو پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا. اب ان کے ساتھ جو ہوگا تو پھر جسٹیفائڈ ہوگا نا. ان کے ساتھ کیا ہوگا رانا صاحب؟ جو بھی ہوگا ان کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوگا جس کے ساتھ یہ نہ آر ہو سکے نہ پار ہو سکے نہ نقطہ عروج ہو سکے. جی ہمیں ان کی گورنمنٹ نہیں گرانی چاہیے. پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسیز ہیں، پی ٹی آئی کا جو اپنا طرز سیاست ہے، یہ ان کے اپنے لیے کافی ہے. یہ خود ہی اپنا نقصان کرنے میں خود کفیل ہے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آر پار کچھ بھی نہیں ہوگا، پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا. اچھا، اس تمام صورتحال میں سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کچھ خفا نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کے پی میں مسلم لیگ نون پی پی اپوزیشن میں ہے اور ہم ایک دوسرے کے ارکان کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں. ایسی اپوزیشن میں کیا کروں؟ اپوزیشن کا ہر قدم صوبائی حکومت کے فائدے میں جا رہا ہے. صوبے کو تبدیلی کی ضرورت ہے. سنواتے ہیں آپ کو. اب ذرا سی بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کی. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا. یہ انہوں نے بڑا کلیم کر دیا ہے. ویسے تو خیر وہ 90 دن کے بھی بہت ساری کلیم کرتے رہے، لیکن اس بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا. پھر کہتے ہیں اپنے دفاع کی بھی میں بات کرتا ہوں تو اسے دھمکی کہا جاتا ہے. علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے متعلق جو بھی فیصلے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. پھر انہوں نے جو پارٹی کے اندر گروپ بندی ہو رہی ہے اس پر انہوں نے افسوس کا ہی اظہار کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی، پھر ان سب معاملات پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گورنر کے پی موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ کنڈی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کنڈی صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی ہے؟ اور مولانا صاحب بھی کچھ خفا نظر آ رہے ہیں نون لیگ سے. دوسرا ذرا یہ بھی بتا دیں یہ آر پار والی کیا کہانی ہے؟ کون پار ہو رہا ہے، کون آر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے اس میں میں پورا امید ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں جے یو آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ سب اکٹھے ہو کر جو ہے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ہمارے ساتھ 52-53 ممبرز ہیں اور ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم 5 سیٹیں نکال سکیں. اس میں اگر حکومت یہ چاہتی ہے اور یہ حکومت کا ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکے. ہارس ٹریڈنگ ایک صورت میں رک سکتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ سرداری والا فارمولہ اپنایا جائے، جو ہماری جب ماضی میں حکومت تھی 2008 سے 13 تک، تو سینٹ کا جب الیکشن تھا تو ہم نے تمام سیٹیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی تھیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جس کا جو حصہ بنتا تھا. اور اس میں جو ہے وہ پیسوں کا ریر پیر بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں اور بڑے احسن طریقے سے الیکشن ہو چکے ہیں. تو اگر حکومت چاہتی ہے خیبر پختونخوا کی کہ بڑا سموتھ الیکشن ہو اور یہ چیزیں نہ ہوں کہ یار یہ اس نے فلاں خرید لیا اس نے فلاں خرید لیا، تو 5 سیٹیں اپوزیشن کو دے دیں اور اب 6 سیٹیں اپنی لے لیں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے
تو اس وقت 30-35 MPs آزاد بھی ہیں. تو پھر ہم اپوزیشن شاید کوشش کریں کہ ہم چھٹی سیٹ کے لیے بھی کوشش کریں گے. کیونکہ پھر تو جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو پھر 35 MPs پہ ہم بھی ہمارے بھی تعلقات ہیں, چیزیں ہیں, تو پھر ہم کوشش کریں گے. لیکن اپوزیشن اپنے اندر سے بھی تو اختلافات کو ختم کرے نا. یہ تو آپ ان سے بالکل ایسی بات ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے جو ظاہر ہے بڑی مشکل لگتی ہے. لیکن آپ کے اندر جو معاملات ہیں, مولانا فضل الرحمان کو شکوے ہیں, وہ پھر گلے شکوے دور نہیں ہو رہا ہے. نون لیگ سے میں بات کروں, ایسے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے جی کچھ خفا ہیں, عدالت جانے پر بھی شکوہ کیا ہے. تو پھر آپ لوگ کیسے فارمولہ طے کریں گے جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں فارمولہ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور میری امیر مقام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میرے پاس اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباس صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ہم نے بات چیت کی ہے. کیونکہ PMLN اور JY میں ایک ایشو ہے کہ ان کے جو ریزرو سیٹ کا جو معاملہ ہے وہ ان کا ابھی عدالت میں ہے, کیونکہ دونوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ بنتی ہے. تو عدالت شاید فیصلہ 1-2 دن میں کر لے, پتہ چل جائے گا کہ یا JY کے پاس سیٹ جا رہی ہے یا PMLN کے پاس جا رہی ہے, جائیں تو اپوزیشن میں. تو یہ معاملات انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ طے ہو جائیں گے. JY اور PMLN کی آپس میں بھی میٹنگز ہو چکی ہیں 1-2. تو یہ معاملات جو ہے اپوزیشن کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے ایک ممبر کے جو ہے وہ طے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اکٹھے جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. اور یہ کنڈی صاحب آر پار والی کہانی کے بھی تھوڑا بتا دیں کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو پار نہیں آنے دیں گے اور آر پار کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا کیوں اتنا سنجیدہ ہمارے CM صاحب کو لیتے ہیں اور اس حکومت کو لیتے ہیں. کون سے بیان پہ بھی ٹکے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں جب انہوں نے کہا کہ میں نے بجٹ پاس نہیں کرنا, اور اگلے دن کہہ دیا کہ گورنر ہاؤس میں میرے ساتھ خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 جولائی تک جو حکومت بجٹ پاس نہیں کرتی تو 1 جولائی کو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ سر انہوں نے اتنی بڑی تحریک کا اعلان کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں 90 روز ہیں. وہ تو سیاست چھوڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں, بہت بڑی تحریک کا اعلان کر دیا. بھائی جان جب وہ اپنی سیٹ سے جائیں گے تو سیاست ہی چھوڑیں گے نا, وہ ایسی مطلب ڈائلاگ تو مارتے ہیں نا. ان کو آپ بولیں کہ آپ تکڑے ہو کے اسلام آباد پہ مارچ کریں, ان میں جرت ہی نہیں کہ اسلام آباد کی طرف آ جائیں. انہوں نے اگر نوکری کرنی ہے تو اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, رانا رسول اللہ صاحب ٹھیک بات کرتے ہیں, کیونکہ رانا رسول اللہ صاحب جو بھی ٹاسک ہمارے CM صاحب کو دیتے ہیں اسلام آباد سے, جو بھی ٹاسک آتا ہے, آپ مجھے پتہ ہے کس پہ انہوں نے بریکیں ماری ہیں. سب ٹاسک انہوں نے اچیو کیے ہیں, بیفور ٹائم کیے ہیں, سوائے مائنز منرل بل پہ وہ سیاست کر رہے ہیں. باقی جو بھی بلز اسلام آباد سے آئے ہیں رانا رسول اللہ صاحب نے بھیجے ہیں, سب ایسے طریقے سے اچھے بچے کی طرح وہ پاس کرا کے دیتے ہیں, سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو رانا رسول اللہ صاحب کے لیے وہ ہوں یا نہ ہو تو برابر ہے. تو اسی لیے برابر ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں جب آپ کمرے میں ہو تو اور بات کریں گے, باہر جا کے اپنے پارٹی کے ورکروں کو تو خوش کر دیں نا, تو اس کے لیے تو ڈائلاگ وغیرہ ماریں گے, اندر وہ سب کچھ. رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ رہے نہ رہے, ہمیں تو دونوں سچویشن ہی سوٹ کرتی ہے. لیکن مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے حکومت KP میں. ابھی آپ نے اشارہ دیا, کیا واقعتاً آپ کی بھی یہی رائے ہے پیپلز پارٹی کی کہ تبدیل ہونی چاہیے KP کی حکومت؟ دیکھیں ہماری تو یہ رائے ہے کہ جس دن بھی اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا عدم اعتماد کے حوالے سے, تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے. جب ہمارے ساتھ ممبر پورے ہوں گے پھر ہم اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے, ساری سیاسی جماعتوں کو, پھر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ CM صاحب جو ہیں اور دوسرے CM ود ان دی پارٹی ہیں. یہ مولانا صاحب کو شاید پتہ ہوگا, کیونکہ مولانا صاحب کے در پہ PTI والے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ ہوتے تھے, اور آگے پیچھے بھی جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ وہاں پر جا کر ان کے پاؤں دباتی تھی کہ ہمیں اس گرداب سے نکالیں, آپ ہمارے سیاسی مسیح بنیں. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ PTI کی 2 جماعتیں ہیں, ایک KP چیپٹر ہے اور ایک اسلام آباد چیپٹر ہے. اسلام آباد چیپٹر مولانا صاحب کے پاؤں پڑتی ہے اور KP چیپٹر جو ہے ان کو برا بلا کہتی ہے. تو دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب PTI اپنے معاملات خود ٹھیک کرے. آج جا کے ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ CM صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, جو مولانا صاحب کے در پہ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے مرکزی. آج یہ سوال آپ ان سے کریں نا کہ اب CM ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہیے گا فیصل کریم گنڈی صاحب, کیونکہ ایک اہم ایشو پر آپ سے ہم رائے بھی جاننا چاہیں گے. اس وقت ظاہر ہے ڈفرینٹ, جب ہم سیاسی سینیریو ڈسکس کر رہے تھے, لیکن اب ہم بات کریں کہ کل بتایا گیا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور صدر مملکت نے FC کی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا ہے. فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا. فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کی.
फेडरल कांस्टेबल की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म होगी, एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरा फेडरल रिजर्व डिवीजन होगा, और भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर भी कायम किए जाएंगे। अच्छा, अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ये कहते हैं कि कोई ये इबाहम पैदा ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी होगी। 18वीं तरमीम और आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए एफसी का नाम तब्दील किया गया फेडरल कांस्टेबलरी वफाक के मातहत वैसे ही काम करेगी जैसे पहले एफसी करती थी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर रखा है, जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और उसका दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। बिल्कुल, और ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया। जरा इसकी मजीद डिटेल जान लेते हैं। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं और साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद अहमद साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। कुंडी साहब, पहले आपसे जरा पूछ लेती हूँ, ये बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अमन ओमान से मुतालिक। ज़ाहिर तमाम तरह जो स्टेप लिए गए वो इसलिए ले गए कि फसादात कंट्रोल करना, काउंटर टेररिज्म होना। सो इसके मकासद क्या है बेसिकली? देखिए, अच्छी बात है अगर ये फेडरल कांस्टेबलरी इसको बना रहे हैं। पहले ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी और फेडरल कांस्टेबलरी से इनकी जो ट्रेनिंग चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि अब आप हर जगह पे, हर मोड़ पे जब भी थोड़े हालात ख़राब होते हैं आप फ़ौज बुला लेते हैं। तो ये फ़ौज से पहले की एक आप समझें कि एक फ़ोर्स होगी जो कि आखिरी उस पर जो है पुलिस के बाद जो है इनको बुलाया जा सकता है। पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी का प्रॉब्लम ये था कि उसमें सारे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से लोग थे, तो जब वो पंजाब या सिंध या कश्मीर या कहीं और जाते थे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब हर इलाके से अगर होंगी तो कम से कम वो जो रिजर्व पुलिस कहें या जो भी फेडरल कांस्टेबलरी कहें, वो उस इलाके में ऑलरेडी मौजूद होगी। पहले तो पेशावर से वो मूव होती थी और जाती थी, या इस्लामाबाद से मूव होती थी, तो अपने इलाकों में मौजूद होंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो इमरजेंसी में रिस्पांस के लिए आपके पास उन इलाकों में मौजूद होगी और वो वहाँ पर जो है वो जो भी हुकूमत जो उनसे काम लेती है वो वहाँ पे करेगी। और उसमें ये होगा कि तमाम, पहले तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा से भर्ती होते थे, अब तमाम पाकिस्तान से भर्ती होंगे ताकि मुख्तलिफ जो है वो इलाके के लोगों, ये भी तो कहा गया है कि स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं होगी, तो जरा उसी तरीके से तैनातियां होंगी। स्ट्रक्चर में तब्दीली तो नहीं है। देखें, उनकी ट्रेनिंग में जो है थोड़ा सा बेहतरी होगी, ट्रेनिंग उनकी थोड़ी बेहतर करेंगे ताकि पुलिस के बाद थोड़ी सी मतलब है कि ज़्यादा उस पर जो है वो ट्रेंड होगी। जैसे हम पुलिस के फ़ौरन बाद हम बुला लेते हैं फ़ौज को, तो फ़ौज और पुलिस के दरमियान जो एक किरदार है उसमें अदा करेगी। अच्छा, वैसे कुंडी साहब, अब इस इक़दाम की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब ऐसा क्या मसला एट हैंड है जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी बनाया जा रहा है? देखें, पूरे मुल्क में आप देखें, सिंध में इस वक्त एफसी शायद मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, बाकी जहाँ पर भी हालात ख़राब होते हैं आप हमें बोलें कि हमें प्लाटून दें, और हमें अपने सूबे से अपनी फोर्स देनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, और वफाक को देनी पड़ती है, बाकी सूबों को देनी पड़ती है। तो बाकी सूबों में अगर मौजूद होगी तो हमारे सूबे से कम कट। हम खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें हर जगह पे हमारे पास आज भी पुलिस की कमी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी की कमी है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है। तो हम उधर फीडिंग करें, इस्लामाबाद को भी फीड करें, हम पंजाब और सिंध को भी फीड करें, तो हमें अपनी वो चीज़ें मतलब कमी होती है। अच्छी बात है, नई नौकरी आएंगी, चीज़ें आएंगी, वहाँ पर सूबों में लोग भर्ती होंगे, और हमें जो अपने सूबे में चीज़ें चाहिए हम सूबे में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ थे, खैबर पख्तून के गवर्नर, वो सारी सूरत हाल पे बात कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मसूद अहमद साहब ने। मसूद साहब, थैंक यू सो मच। जाहिर है, जैसे फैसल साहब भी बात कर रहे थे, जब बात आती है अमन ओमान की और जब पुलिस के हवाले से हम बात करते हैं, हम देखते हैं अक्सर और बेशतर ये भी मुद्दा सामने आता है कि जी इतनी नफरी नहीं है। फिर अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स पे भी पुलिस लगी होती है, पुलिस के बड़े दीगर मसाइल भी होते हैं। ऐसे में फेडरल कांस्टेबलरी बना देना फ्रंटियर कांस्टेबलरी को, ये एक ऐसा इकदाम है जिससे बहुत हेल्प भी हो सकती है। जरा सा हमें इसका कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली? जी मसूद, चल मसूद साहब से हम राब्ता करेंगे और इस पर मजीद भी बात करेंगे। और जो जहाँ तक कुंडी साहब ने जो बात बताई है, जहाँ तक मैंने उनकी बात से जो अखज़ किया वो ये था कि बेसिकली पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अंदर पख्तूनख्वा से भर्तियां थी, बट अब ये है कि स्ट्रक्चर चेंज होगा। तलाल चौधरी साहब ने तो वैसे ये कहा है कि ज्यादा डिफरेंसेस कोई नहीं होंगे, बट ये है कि चारों सूबों से इसके अंदर भर्तियां होंगी ताकि वज़ीर दाखिला है ना, हाँ, तलाल चौधरी कहते हैं कोई इसमें अभाम पैदा ना करे, ये फेडरल पुलिस नहीं है।
تو چلیں جی مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ مسعود صاحب ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری بنا دینا ہے، اس کے باقاعدہ پھر پورے آرڈیننس جاری ہو گیا، مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں اس کے؟ میرے خیال میں دیکھیں ایک تو یہ بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے جس میں ری آرگنائزیشن کی جا رہی ہے، اس کو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ایک فیڈرل لیول کی سیکورٹی فورس بنائی جا رہی ہے، پھر ایک آپ سمجھ لیں اس کو ایک لینڈ مارک موو بھی ہے ٹوارڈز دی انٹرنل سیکورٹی میکینزم کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور سبسیکوینٹ آفٹر آل جو ہوگا دیکھیں جو آپ کی سیکورٹی جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس کی انہانسمنٹ ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بہتری کے لیے یہ لوگ یوز ہو سکتے ہیں، سو اٹ ول اسٹرینتھن نیشنل سیکورٹی اوور آل جب دیکھا جائے۔ اور دیکھیں جس طریقے سے ان کی ایک ہسٹری ہے کہ 1915 میں تھی اور اس میں 2 فورسز تھے، بارڈر ملٹری پولیس اور سمانا رائفلز کو جم کر کے انہوں نے یہ بنائی تھی، اور شروع میں جو جتنی انڈکشن تھی فرام ٹرائبل ایریا ہوتی تھی اور بیسیکلی ڈپلائمنٹ بھی وہیں پہ ہوتی تھی بٹوین ٹرائبل ایریاز اور ٹرائبس کے درمیان میں، ان کو انکرجنس کو روکنے کے لیے ٹرائبل ایریاز اور جو سیٹل ڈسٹرکٹس کے لیے درمیان میں پھر ڈرگس وغیرہ پاپی کلٹیویشن کے لیے تھے۔ سبسیکوینٹلی پاکستان جب بنا اس کے بعد ان کو دیکھے کہ ایسٹ پروٹیکشن پہ بھی یوز کیا گیا، انٹرنل سیکورٹی کے طور پہ بھی یوز کیا گیا، لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی یوز کرتے رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو یہ بھی دیکھا کہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کے لوگ بڑے ان کی تعریف کرتے ہیں ایز اے فورس کہ ایکسچینج لوکلس بھی تھے اور پھر نالج آف دی ایریا تھے اور فائٹنگ سکلس تھی۔ سنس اب جو بنی ہے یہ فیڈرل فورس ہوگی، سو اکراس پاکستان ان میں لوگ شامل ہوں گے، اور پھر دیکھیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی، تیاری بھی کی جائے گی۔ تو جو لوگ ہمیشہ دیکھتے تھے ٹوارڈ فرنٹیئر کور اور پاکستان آرمی، تو درمیان میں ایک فورس ہوگی، پولیس کے بعد یہ اویلیبل ہوں گے تو ریئیکٹ ٹو اینی انفورسین سچویشن کسی بھی ایریا میں۔ تو میرے خیال میں اوور آل دیکھا جائے تو بہت اچھا یہ ڈیسیژن ہے حکومت پاکستان کا، پاکستان کی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، سو اٹ ول انہانس آور سیکورٹی جو سچویشن ہے، اور پھر اسپیشلی جب ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں دیٹ از 45% آف پاکستان، سو وہاں پہ بڑا یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ہر جگہ پہ پہنچیں، اور تو وہاں پہ اس طرح کے جب ایلیمنٹس فورسز ہوں گے تو وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ہے، سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں گے جو بلوچستان میں لیویز کا کنسپٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں دس اے ریکوائرمنٹ کہ اس کو بھی مین اسٹریم پولیس میں شامل کیا جائے، تاکہ جو ہمارے لیے سیکورٹی کے خدشات ہیں اکراس پاکستان، مینلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، انہی اقدامات کے ذریعے ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور ظاہر ہے اس کے پر سوال کچھ یہ بھی ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ہم آپ سے چاہ رہے ہیں ذرا کلیئرٹی بھی دے دیں۔ کل وزیر داخلہ طلال چودھری یہ فرما رہے تھے، ایک تو یہ کہ اسے فیڈرل پولیس نہ سمجھا جائے، پھر کہا کہ باقی صوبوں میں بھی دفاتر قائم ہوں گے اور تمام ملک میں تعینات ہوں گی، اور جو ان کا پلاٹونز کا نظام ہے وہ ویسے ہی رہے گا، تعیناتیاں ویسے ہی رہیں گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر یہ بتائیے گا یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ باقی صوبوں تک کس طرح پہنچے گی؟ سندھ کی بات کر لیں، پنجاب کی بات کر لیں، باقی صوبوں میں کیسے پھر تعیناتیاں ہوں گی؟ دیکھیں ایک تو یہ فیڈرل فورس ہوگی، اب اس کے ماڈلٹیز جو ڈیٹیل انڈکشن پلانس ہے وہ بنیں گے، وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر یہ آرگنائزیشن ہوگی، تو اس میں جس طریقے سے دیکھیں فرنٹیئر کور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، کسی زمانے میں فرنٹیئر کور میں بھی ٹرائبل بیسس پہ انڈکشن تھی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اکراس پاکستان سے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو سملرلی دیکھیں سنس اٹ از اے فیڈرل فورس تو انڈکشن تمام اکراس پاکستان گلگت بلتستان AJK سے بھی ہوگی، آلدو ان کے پریزنٹ ڈپلائمنٹ گلگت میں بھی ہے اور کراچی تک ان کے ڈپلائمنٹ ہے، دیر آر 17 ڈسٹرکٹ سے جہاں پہ یہ ڈپلائڈ ہیں۔ تو دیکھیں اس کو بھی جو ہیڈ کرے گا ہی ول بی انسپیکٹر جنرل ہوگا، فرنٹیئر کا جو فیڈرل کانسٹیبلری ہوگا، اور جو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں DOFC، تو ابھی یہ ہوں گے ڈسٹرکٹ آفیسر فیڈرل کانسٹیبلری کے طور پہ جانے جائیں گے، لائک SP جو ہوتا ہے یا DPO ہوتا ہے۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک بہت زبردست قسم کا قدم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، بہت سارے جو ایشوز ہیں۔ اور مسعود صاحب ایک ایسے سینیریو میں ابھی ہم نے ریسنٹلی پاک انڈیا کانفلکٹ بھی دیکھا، الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ بارڈر پار جو دشمن ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پراکسیز کے ذریعے یہاں پر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی سے نبرد آزمایا، اور ہماری جب ہم پولیس کی استعداد کی بات کرتے ہیں تو سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں KP کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں تو وہاں پہ اس طرح نفری نہیں ہوتی، وہ استعداد نہیں ہوتی ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے فوج کی طرف کہ بھائی فوج کو انگیج کیا جائے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری بنا دینا اور پھر اس طرح تعیناتیاں ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک خلا تھا وہ پر ہو جائے گا؟
اور وہ تمام تر سچویشن سے ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں کہ جو عزم استحکام کا اگر آپ کو کنسپٹ یاد ہو تو اس میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے، چاہے وہ پولیس والے ہیں یا سی ٹی ڈی والے ہیں یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے ہیں، جوڈیشری ہے، فرنٹیئر کور ہے، سب کریں، تب مل کے ہم چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اب درمیان میں اگر فرنٹیئر کانسٹیبلری جو بن گئی ہے فیڈرل کانسٹیبلری، تو آپ دیکھیں اس کی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے اور اس میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، تو بہت سارے جو مسائل ہیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، جو پراکسیز ہیں چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، دیکھیں کہ تو ان کی ڈپلائمنٹ وہاں امپلائمنٹ وہاں پہ ہوگی تو بہت اچھا ہوگا۔ ایون بلوچستان میں ایون جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں آپ سمجھ لیں کہ پولیس سے جس طریقے سے اس کو ری آرگنائز کیا جائے گا، اٹ ول بی اے بیٹر فورس ایز کمپیئر ٹو پیراملٹری فورسز کی ہم بات کریں گے تو یہ بہت اچھے اس حساب سے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ظاہر ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، اور ظاہر ہے جن حالات کا اب سامنا کر رہے ہیں اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تبدیلیاں ہو رہے ہیں، ایسے میں جتنا آپ اپنے ملک کے امن و امان کو یقینی بنا سکیں تو وہ ایک بہتر ہی اقدام ہے، اور یہ اسٹیپ بھی اسی ڈائریکشن میں ان دا رائٹ ڈائریکشن ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ظاہر ہے ملک میں جس طریقے سے پراکسیز کام کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا، انٹیلیجنس کے نظام کو مزید مؤثر بنانا اور آپس میں تمام فورسز کا کوآرڈینیشن ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس طرح کی فورسز اور ان کی تربیت ہونا، جدید خطوط پہ ان کی تربیت ہونا اس وقت کی اہم ضرورت ہے، تو اٹس اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں کھیلوں کی، اور جب کھیلوں میں سیاست آ جائے تو آپ کو پتہ ہے ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بھارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ ایک ہی کنٹری ہے جنہیں جی کھیل میں بھی پالیٹکس کرنی ہے اور اس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو ایشیا کپ کے بعد جونیئر ہاکی ٹیم کی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت پر اب سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کو بھی بھارت جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر سے 10 دسمبر تک بھارت میں کھیلا جانا ہے، جس میں پاکستان اور بھارت کی جونیئر ہاکی ٹیمیں گروپ میں شامل ہیں۔ ایشیا کپ کے لیے اجازت نہ ملنے سے متعلق پی ایچ ایف کو آگاہ کیا جا چکا ہے اور جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بالکل جی، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن اب اس حوالے سے باضابطہ اعلان کرے گی، تو ٹھیک ہے پھر ہائبرڈ ماڈل آئی بلیو کہ وڈ ورک، اور آپ کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر ہاکی کا میچ کروا لیں، کیونکہ وین دس تھنگ اسٹارٹیڈ، جب یہ تمام تر ایونٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو آر ایس ایس کے جو شدت پسند اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے جو نمائندے تھے انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، اور انہوں نے، اور خیر گودی میڈیا بھی کافی ایکٹیو ہو گیا تھا، ارناب گوسوامی نے چیخ کے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا کہ بھائی پاکستان کی ہاکی ٹیم انڈیا آ رہی ہے، ہاؤ کین وی ویلکم آر اینیمیز، تو پھر صحیح ہے وی بلیو کہ نیوٹرل وینیو کے اوپر ہی میچ ہو جانا چاہیے، جس طرح پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ کا میچ ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں جیسا منہ ویسی وہ ویسا ہی ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئی میں، ٹھیک ہے جی، اب ہم یہاں پہ بریک ہی لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں سائم خان اور صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے 9:03 پر، جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا باخبر سویرا میں ان کو بھی ویری ویری گڈ مارننگ۔ اور جناب اس گھنٹے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ موسم بس اب یہ ہے کہ موسم از آسم، بٹ موسم اب شدت اختیار کر گیا، اب وہ جو کول وائبس تھی نا، اب میرے خیال سے کہ اب ہمیں نا سیفٹی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے بھائی کل حیدرآباد میں جو سلسلہ بنا ہے بارش کا، کالی گھٹائیں چھائیں، اس کے بعد ہم نے یہ منظر حیدرآباد کا دیکھا۔ اچھا کراچی والے جب دیکھتے ہیں نا حیدرآباد تک سچویشن بن گئی ہے تو وہ بڑے پر امید ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے اب کراچی میں بھی یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن لگتا ہے حیدرآباد میں کسی رقیب نے شدت سے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے۔ یہ جو موسم یہ جو سائن کے بیچ میں ایک آتی ہے نا کوئی شاعرانہ لائن ہم دیکھتے ہیں، شاعرانہ پنچ اسے دیتے ہیں، ایسا موسم بلایا جاتا ہے، ایسا موسم طاری کیا جاتا ہے، اور وہ میں آپ کو لیکن بڑی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک 30 منٹ کی بارش ہوئی ہے، لیکن بڑی زوروں کی یہ بارش ہوئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ ساری سچویشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ملک بھر میں یہی سچویشن ہے۔ جو نیا اسپیل ہے اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں، نئے اسپیل کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب کے پی سندھ میں جم کر بارش برسا رہا ہے یہ اسپیل، دونوں صوبوں کے درجنوں شہروں اور دیہاتوں کو زیر آب کر دیا ہے اسپیل نے، اور مختلف حادثات میں اب آپ سوچیں کہ 12 سے زائد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بارشوں سے ہر طرف تباہی ہے، شہر کے شہر پانی میں ڈوب گئے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی ہے، اس کے علاوہ رابطہ سڑکیں کئی علاقوں کی منقطع ہو گئی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بارش اور
تیز آندھی سے 6 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. لکی مروت کی بات کی جائے تو لکی مروت کو پنجاب سے ملانے والا راستہ ریلے میں بہہ گیا اور اٹک کے علاقے پنڈی گھیب میں تالاب میں ڈوب جانے سے ماں اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. افسوسناک خبر ہے. اسی طرح لاہور کی مانگا منڈی گاؤں میں بھی گھر کی چھت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے. بہاول نگر کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مدرسے کی چھت گر گئی, 2 بچے جاں بحق ہو گئے. مدرسے کی چھت گرنے سے 12 بچے زخمی ہوئے. حویلی لکھا اکاڑا تاندیا والا میں بجلی گرنے اور گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 5 افراد چل بسے. اب اس سے پہلے ہم حیدرآباد کی بات کریں تو حیدرآباد میں تباہ کن برسات نے شہر کا ایک طریقے سے بالکل نقشہ ہی چینج کر دیا ہے. یہ 50 ملی میٹر سے زیادہ کی بارش ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے. کیا صورتحال؟ ہمارے نمائندے ناصر حسین وہاں سے موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ناصر بتائیے گا, آدھے گھنٹے یہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے, شہر کا بالکل نظام درہم برہم ہو گیا. تو ذرا بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ جی, اس وقت حیدرآباد کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ دن آدھے گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا اور انتظامیہ کی نااہلی سامنے آ گئی. پورا شہر ڈوب گیا اور کئی علاقے, نشیبی علاقے جو ہے اب تک پانی کا نکاس نہیں ہو چکا ہے. یہاں شہریوں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال رہی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شہر کا نظام آدھے گھنٹے میں درہم برہم ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تباہ حال ہو گیا ہے. بالکل یہ حیدرآباد اس وقت تباہ حال کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس بارش نے تو سمجھ لیں کہ جو موجودہ حکومت ہے, بلدیاتی حکومت ہے, اس کی کلائی کھول دی ہے اس کی, کہ اس نے پچھلے 3 سال یا 2.5 سال کے اندر اس پورے حیدرآباد کے اندر کیا کام کیا ہے. انتہا کی پریشانی میں مبتلا ہے عوام. نمائندے بیٹھے ہوئے اپنے مزے لے رہے ہیں, ایسی روموں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ تو, لیکن عوام کے روڈ ویسے ہی بے حال ہے. حیدرآباد تو سارے روڈ کھڈے ہو رہے ہیں ساری جگہ, آپ نے دیکھا. اور ابھی بارش کے بعد تو مزید اور بڑھ گئے ہیں. شہر میں زیادہ تر پانی مین شاہراہوں سے خشک ہوتا ہے اور گلی کوچوں میں تو پانی کی بات ہی چھوڑ دیں. حیدر چوک ہے, امریکن کوارٹر ہے, یا 12 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, یہ نکاسی آپ کے حوالے سے خاصے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اور نشیبی علاقے ہیں, یہاں گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے. امیجن کہ نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور ہمیں سڑک کہیں دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ نکاسی آپ جلد سے جلد ہو جائے تو بہتر ہے. اور آدھے گھنٹے کی بارش سے حال ہے, اگر اس سے زیادہ بارش ہو جاتی تو پھر کیا معاملہ ہوتا. چلے لاہور میں تو 8 گھنٹے بارش ہوئی تھی نا, تو ہم نے کہا کہ چلے وہاں پر یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھی بھی, لیکن حیدرآباد میں تو ابھی آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے. تو یہی بات ہے کہ اب آپ نے احتیاطی تدابیر خود اپنانی ہے. آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بلکہ اب تو تقریباً ہر روز ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے بل بورڈ سے دور رہنا ہے, آپ نے بجلی کھمبوں سے دور رہنا ہے, بجلی کی تاروں سے دور رہنا ہے, ڈور بیلز نہیں بجانی, آپ نے مین ہولز کھلے ہوں گے تو آپ نے جو سڑک آپ کی جانی مانی ہے اسی پہ چلنا ہے آپ نے. اچھا, اب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں. بڑی مزے کی ایک نا ٹیکنالوجی ہے جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ سنس بہت بارشیں ہو رہی ہیں, مونسون کا سپیل ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, تو پنجاب میں پہلی بار بارش کو خود کار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گوش کی تنصیب کی جائے گی. اس حوالے سے واسا نے تمام ایجنسیوں کو آٹومیٹک رین گوش استعمال کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے. ابھی جو رین گوج ہے یہ اضلاع میں مناسب مقامات پر نصب کیا جائے گا اور مینول پیمانے سے ڈیٹا میں غلطی کا خدشہ چونکہ زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ وقت بھی درکار ہوتا تھا, تو ابھی آٹومیٹکلی جو رین گوج ہے یہ اس کو ماپے گا, اس کو میئر کرے گا اور ایک جو جیسے کہتے ہیں نا کلیئر اور ایک ویری پریسائز ریڈنگ ہوگی ہمارے پاس کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے اینڈ ٹائملی ریڈنگ ہوگی اس کی. کیا بات ہے. تو یہ تمام تر جو ہے ٹیکنالوجی اب آ گئی. سوچیں کہ ہمیں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی پتہ چل جاتا ہے, تمام صورتحال پتہ چل جاتی ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی بھی. اور وہاں پر بارش اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر جو پی ڈی ایم اے نے ہے, اس پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. اب مسلسل بارشوں کی وجہ سے دریا ہیں, ندی نالے ہیں, وہاں پر سیلابی صورتحال ہے, اس کا خدشہ بھی ہے. جبکہ شہروں کی اگر ہم بات کریں تو شہروں میں اربن فلڈنگ اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. تو یہ تمام تر جو اسپیکٹس ہیں ان کو سوچا گیا ہے, اس پر کام بھی کیا گیا ہے. سو پی ڈی ایم اے کے مطابق آندھی ژالہ باری کے باعث بجلی کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے.
हैं। अब बारिशों का जो सिलसिला अब ये शुरू कब से होगा, जैसे कि बताया जा रहा है जी 17 जुलाई तक ये जारी रहेगा। अभी ज़ाहिर शुरुआत हो गई है इस स्पेल की, अब ये 17 जुलाई तक सिलसिला जारी रहेगा। तो बात कर लेते हैं फिर डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पंजाब और केपी में मानसून से अब हम देख रहे हैं कि तबाही फैल रही है और ये अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है ये मानसून का स्पेल। अब मजीद कितने दिन और रहेगा ये वाला स्पेल? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया ये 17 तारीख तक बरकरार रहेगा, ताहम इसमें थोड़ी सी ये आगे भी जा सकता है क्योंकि उसके बाद इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सिंध की जानिब हो जाएगा। और इस दौरान जो है आज से लेकर अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिश और कुछ चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर अर्बन फ्लडिंग के खदशात बरकरार रहेंगे। सबसे पहले इस सिस्टम ने जनूबी पंजाब में अपना असर दिखाना है, जिसमें बावलनगर, बावलपुर, मुल्तान, रहीमियार खान, सादकाबाद इन इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। फिर ये सिलसिला आगे की तरफ मूव करता हुआ फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चिश्तियाँ, उसके साथ आपका जो वेस्टर्न पंजाब के इलाके डीजी खान और उससे मुलिका इलाकों में इसका इम्पैक्ट रहेगा और चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। डीजी खान और कोई सुलेमान रेंज के पहाड़ों में जब ये बारिश होगी तो डीजी खान के जो आपके नदी नाले हैं उनमें अर्बन फ्लैश फ्लडिंग के खदशात भी रहेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है, कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है हम अगर बात करें मौजूदा स्पेल की केपी और पंजाब में? देखें, अभी अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो उकाड़ा में सबसे ज़्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई 24 घंटों में। इसी तरह हैदराबाद में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये सिलसिला इसी तरह रहेगा क्योंकि हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें काफ़ी बड़े चेंज है, यानी कि अब हमारे पास पैटर्न में जो है वो विग्रस होते जा रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते जा रहे हैं। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किस इलाके में कितनी बारिश होगी, ताहम अच्छी बारिश आप कह सकते हैं कि शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात रहेंगे। और आपने कहा ये सिस्टम सिंध की तरफ फिर चला जाएगा, तो जब सिंध की हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमने कल देखा हैदराबाद में किस तरह की बारिश हुई, कराची में लेकिन बारिशों का वो सिलसिला हमें नजर नहीं आ रहा। तो जरा इससे बता दीजिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी। देखें जी, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और तवक्को इस बात की है कि 18 तारीख की शाम या रात गए से 20 तारीख तक वक्फे से कराची में बारिश के इम्कानात रहेंगे। इस दौरान ज़्यादातर अभी तक तो जो डाटा है उसके मुताबिक कराची में मुतदिल बारिश नज़र आ रही है, ताहम शदीद मूसलाधार बारिश को हम रूल आउट नहीं कर सकते। राइट, शदीद मूसलाधार बारिश को हम रूल आउट नहीं कर सकते। और शहर में मतलब वैसे आप ये थोड़ा बता देंगे कि कब और कितनी बारिश होने का इम्कान है कराची में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 18 तारीख की शाम या रात जैसे ये सिलसिला शुरू होगा जो कि 19 और 20 तक रहेगा। कितनी? अब सिचुएशन ये है कि जब ये जो मैंने अभी आपको हवा के शदीद कम दबाव की बात की, जब ये साउथ की तरफ आएगा तो इस वक्त वेस्टर्न बंगाल में एक और हवा का शदीद कम दबाव जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो मौजूद है और उसकी जो मूवमेंट अब तक के मुताबिक वेस्ट की तरफ है। अगर ये स्ट्रेट वेस्ट आता है तो पाकिस्तान की जो सदरन पट्टी है जिसमें थरपारकर, उमरकोट आप कह लें, उसके साथ ठट्ठा, सुजावल, बदीन, फिर आगे आ जाएं तो कराची, इन इलाकों में फिर सिचुएशन जो है वो पैथेटिक हो सकती है। और बलूचिस्तान का भी हमें बता दें वहाँ क्या हालात रहेंगे? जी देखिए, बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं या नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं या सदरन इलाके हैं, इनमें तो पिछले कुछ दिनों से वक्फे के साथ कंटिन्यू बारिश जारी है, जिसमें अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ज़ोब, बारखान, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, हरनाई, सिब्बी, इन इलाकों में तकरीबन एक दिन छोड़कर या रोज़ाना की बुनियाद पर बारिश हो रही है। फिर साउथ की तरफ आ जाए तो खुजदार, लसबेला, आवरान, हक और इन इलाकों में इससे इस बात की तवक्को है कि जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है जिसमें उरमाड़ा और पसनी है, वहाँ तक भी बारिश के इम्कानात रहेंगे आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आपने तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट किया। 18 से 20 कराची वालों आप सुन लें, ये बारिश हो सकती है और ज़ाहिर जितना हब्स का आलम है, जो बादल मुसलसल छाए हुए हैं। तो हमारे साथ इरशद खान हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इरशद, बताइएगा कराची के मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है और शहरी जो है मौसम पर उनकी क्या राय है? सदब, कराची के मौसम की बात की जाए तो ये जो वेदर चल रहा है मॉनसून का, इस वक्त अगर देखा जाए आज से 2 साल पहले तो जबरदस्त किस्म की बारिशें होती थी इन दिनों,
لیکن 2023 کو بیپر جو آیا اس کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد 2024 دیکھ لیجئے, 2025 ہمارا چل رہا ہے, ہبس چل رہی ہے, مونسون گزرتا جا رہا ہے, لیکن وہ بارشیں نہیں ہوئی جو پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں. رم جھم ہو رہی ہے, ہلکی بارش ہو رہی ہے, شہر میں ہبس کا عالم ہے. ٹیمپریچر جتنا ٹیمپریچر ہے, اگر ہم فرض کریں کہ اس وقت 31 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے, ویسے تو 30 چل رہا ہے, لیکن گرمی کی شدت اس وقت بھی اتنی محسوس کی جا رہی ہے, تو پسینے گر رہے ہیں اس وقت. کیونکہ میں فریریا ہال میں موجود ہوں, جزوی ہمارا جو ویدر ہے, مطلب جزوی ابر آلود ہے, کبھی جو بادلوں کے آگے سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں, کبھی بادل ہٹ جاتے ہیں, تو یہ چل رہا ہے. لیکن جو ہبس کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہے. سمندری ہوائیں بحال ہیں, 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو گرمی کی شدت ہے وہ برقرار ہے. ٹھیک ہے, گرمی کی شدت برقرار ہے. وہ بتا رہی تھی کہ ہبس بہت زیادہ ہے. جی اب دیکھتے ہیں کہ ہبس کا زور کب ٹوٹتا ہے. لیٹس سی اینڈ لیٹس موو آن. ہبس کو کچھ لوگ ہبس بھی کہتے ہیں. ہبس جب زیادہ گرمی لگتی ہے تو پھر اسے ہبس کہنا شروع کر دیتے ہیں. You're right. I've heard people saying it. آگے بڑھتے ہیں, اور ہم نے اسلام آباد میں ایک عجیب و غریب سا ہی منظر دیکھا, اور میں وہ منظر دیکھ کے سوچا تھا کہ who thought of it, مطلب یہ آئیڈیا کس کو آیا. اچھا, میں نے جب پکچر دیکھی نا تو میں نے کہا یار بہت فیک پکچرز آتی ہیں, اے آئی جنریٹڈ آتی ہیں, یہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہوگا. اب آپ سوچیں یہ مونومنٹ بنایا گیا اسلام آباد میں, ظاہر ہے اس پہ ایک بجٹ لگا ہوگا, پیسے لگے ہوں گے, اپروول ہوا ہوگا, لیکن اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا, راتوں رات پھر یہ ہوا کہ جسے ہٹا دیا جائے گا. اب ہٹانے کے لیے اور ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی, پھر اس کو ڈھک بھی دیا گیا. اور ڈھکا کیوں گیا پتا نہیں, مطلب کیوں. اچھا میری بات سنیں, میں اس کو مطلب اب اس کے اوپر نہ کوئی نام لکھا ہوا تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیتے اپنے ویورز کو. اس کا نام ایسے ہو کیا سکتا ہے؟ سنہرے ہاتھوں میں سنہری گیندیں. اچھا, سفید گیند, سفید تھی. اچھا ویسے یہ 2 ہاتھ زمین سے نکل رہے ہیں. ہاں, اور ان میں ہاں, تو اسلام آباد D12 میں 2 سنہرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گیندوں والا مجسمہ نصب کیا گیا تھا, جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور صارفین نے تبصرے شروع کیے. سوشل میڈیا پر یہ معاملہ اجاگر ہونے کے بعد ایران ایونیو پر لگے اس مجسمے کو انتظامیہ کی جانب سے اتار دیا گیا, لیکن اتارنے سے پہلے اس کو ڈھک کر دیا گیا. مطلب یہ ویژن کس کا تھا؟ اچھا, وہ آپ نے اکثر جب ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں تو وہ ایموجی نہیں ہوتی ہے جس میں ایسے کرتے ہیں؟ ہاں, پرابلی یہ ایسے ہوگا. مطلب کچھ کیا مطلب واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ دس مونومنٹ, اور کیا نام دوں اسے, اس مونومنٹ کو میں کیا نام دوں؟ گولڈن ہینڈز. اور بھائی یہ اب اسے ہٹایا بھی جا رہا ہے, سو کیوں؟ اور یہ اتنے دیو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر تو لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں, اور تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے بجٹ لگا کے بنایا, اب آپ اس کے اوپر دوبارہ پیسے خرچ کر کے اس کو اتار رہے ہیں, تو پوائنٹ کیا تھا پھر اس کو لگانے کا؟ اور یہ دیکھیں باپو, یہ دیکھیں توڑ پھوڑ کا کام شروع ہو گیا. اچھے لگ رہے ہیں ہاتھ. شہری ہمارے اتنے تیز ہیں, بلکہ ماشاءاللہ پاکستانی اتنے تیز ہیں, وہ پہنچ گئے سیلفی لینے, انہوں نے سیلفیاں بھی لے لیے جاتے. لیکن یہ سمبلائز کیا کرتا ہے, مطلب یہ کیا سمبلائز کرتا ہے؟ ایک چھوٹا ہاتھ ہے اور ایک بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں, جب کوئی بھی اسی طریقے کی آپ لگاتے ہیں, مونومنٹس بناتے ہیں یا کوئی یادگار بناتے ہیں, تو اس کے لیے اپروول ہوتے ہیں, ڈیزائن اپروو ہوتا ہے, CDA نے اپروو کیا ہوگا, تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور ایک نہیں کئی سارے ڈیزائنز ہوتے ہیں, اس کے بعد اپروول ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ علامہ اقبال کا مجسمہ, مینار پاکستان, پھر وسیم اکرم کا جو اسٹیڈیم ہے حیدرآباد میں, اس میں جو ان کا مجسمہ بنایا گیا, وہ بالکل بھی کہیں سے وسیم اکرم نہیں لگ رہے تھے, اور بعد میں پتا چلا کہ وسیم اکرم صاحب نے نیاز اسٹیڈیم میں کرکٹ ہی نہیں کھیلی, اٹ واز جاوید میاں جنہوں نے وہاں پر ریکارڈ بنایا تھا, اور کرکٹ بھی انہوں نے 90s والی استعمال کی. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں, اس کی کوئی ہمیں کہتے ہیں نا, اس کی تھاٹ اس کے پیچھے نظر نہیں آتی. لیکن شہری پاکستانی جو ہے وہ پیچھے نظر نہیں آتے, کہیں پر آگ لگی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں سیلفی لینے کے لیے, کہیں پر اب یہ دیکھیں, اب یہاں پر بھی ہم شہری جو تھے وہ بڑی تعداد میں فیملیز کے ہمراہ پہنچے کہ اس سے پہلے یہ سنہری ہاتھ اتریں, ہم جا کے نا سب سے پہلے تصویریں لے لیں اور ذرا ویڈیوز بنا لیں. لیکن سوشل میڈیا صارفین نے بڑی تنقید کی اور بڑے تبصرے کیے اور سوالات اٹھائے, ان کو وہ تو سمجھنے سے قاصر تھے, میمز کا طوفان آ گیا سوشل میڈیا کے اوپر. اب یہ سمجھے پرماننٹلی ایک میم مل گئی ہے پاکستانیوں کو, اب وہ اس کا جس طریقے سے میمز اس پہ بن رہی ہیں, جس طرح سے تبصرے ہو رہے ہیں, آئی تھنک اس کے بعد انتظامیہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میری اپنی یہ رائے ہے, میری ناقص رائے, اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں ایسا کیا کہ پہلے بنایا گیا اور پھر ہٹا دیا گیا, اور ہٹایا جا رہا ہے. سو لیکن اس کو بیچ میں ڈھک بھی دیا گیا تھا, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ڈھکا گیا. اور پھر شہریوں نے جو حال کیا ہے سوشل میڈیا پہ. چلیں جی, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اعلیٰ افسران کے فیصلے ہیں, ہم ٹھہرے معمولی شہری,
لیکن عوام کا پیسہ اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے, یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے. ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. آپ اور ہم جس طرح سے ٹیکس دیتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کریں گے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب کیسے کیسے صلاحیت کرتا جا رہا ہے ہماری لائف میں, اور اب ہم کہتے ہیں نا اس کی ضرورت جو ہے بڑی اس کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں. تو لاہور کی بات کریں تو وہاں پر جو سیف سٹی اتھارٹی ہے جرائم کی روک تھام کے لیے اور خاص طور پہ ٹریفک کو مینج کرنے کے لیے اب سہارا لیا جائے گا اے آئی کا, یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اور جو ایک روایتی پولیسنگ ہے اس کو تھوڑا سا اب چینج بھی کیا جا رہا ہے, اب جدید طریقوں کو ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں. سو پنجاب پولیس کی قانون نافذ کرنے کی صلاحیت میں بہتری اور پولیس کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ ود ان نو ٹائم ایکشن لیا جا سکے اور صورتحال کو پھر کنٹرول کیا جا سکے اور ہنگامی صورتحال پر بر وقت رد عمل یقینی بنایا جا سکے. کیمروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جوڑنے سے کیمروں کی پرفارمنس کئی گنا زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور اب ملزمان کے چہرے کی شناخت کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ اشتہاری اور مطلوب ملزمان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو پھر اسی حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران محبوب صاحب, ڈی ایس پی آپریشن سیف سٹی ہیں. بہت شکریہ عمران سے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سیف سٹی اتھارٹی میں جرائم کی روک تھام کے لیے کیمروں میں اب اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کس طرح سے فنکشنل ہوتا ہے یہ, اور دوسری بات بتائیں کہ یہ کتنا مؤثر ہے اب یہ. جی سائم, بہت شکریہ آپ نے سیف سٹی کی طرف سے موقع دیا. اس میں اے آئی کی انٹیگریشن سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا رول اور اس کا ورکنگ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں ہم 15 ایمرجنسی کالز پہ پولیس کے رسپانس کو, ٹائملی رسپانس کو, اس کی ایفیشنسی کو انشور کرتے ہیں. سیکنڈلی ہم کیمراز کی مدد سے لا اینڈ آرڈر کے ایونٹس کو اور اس کے علاوہ کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن کو اس کی ورچوئل پیٹرولنگ کے ذریعے ان کو انشور کرتے ہیں. اور تھرڈلی ہم ٹریفک مینجمنٹ کو اور ای چلانز وغیرہ کو دیکھتے ہیں, جس کو جیسا کہ بھی آپ نے کیا. ان سارے سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ سافٹ ویئرز اور کیمراز کی مدد سے پرفارم کیا جاتا ہے. اور ابھی ہمارے جو موجودہ ایم ڈی ہیں ایس این یونس صاحب, ان کی سربراہی میں ان سارے سسٹم کو اے آئی انیبلڈ کر دیا گیا. اس میں اگر میں فیچرز کی بات کروں تو جیسے آپ نے ابھی ریفرنس دیا فیشل ریکاگنیشن کا, تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو پنجاب کو مطلوب ملزمان ہیں, مجرمان ہیں, ہمارے پنجاب پولیس کے علاوہ اگر دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی, تو وہ ہمارے ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے کیمراز جو ہیں وہ ان کی سرویلنس کرتے رہتے ہیں. اور ایسے کسی بھی شخص کو فوری اگر مارک ہو جائے کیمرہ میں تو اس کا الرٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ریئل ٹائم میں وہ الرٹ تصویر کے ساتھ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سسٹم میں ہمارے کیمرہ جو اے این پی آر کیمراز ہیں, جو کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو آٹومیٹکلی ریکاگنیشن ان کی کرتے ہیں, اور جو بھی گاڑی پنجاب پولیس کو مطلوب ہو یا مشکوک ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, تو اس کا الرٹ بھی ہمارے پاس فوری آ جاتا ہے. یہ کیمرہ جات, میں اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دیگر 18 شہروں میں بھی جو ہمارے کیمرہ جات لگائے گئے ہیں وہ اے این پی آر اور ایف آر انیبلڈ ہیں. اس طرح سے اس میں جب اے آئی کی آپ بات کریں تو ہمارے پاس چونکہ جب کالز آتی ہیں تو ہم اپنی کالز کی ان کی کیٹیگری کی بیس پر ہیٹ میپ بھی جنریٹ کرتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ہم ان کو کرائم کی پریڈکشن بھی کرتے ہیں, پولیس کو ایڈوائزری بھی ایشو کرتے ہیں کہ آپ کے اس ایریے میں فلاں قسم کی واردات زیادہ ہو رہی ہے یا یہ اس قسم کی واردات یا کرائم کے زیادہ ہونے کا چانس ہے, تاکہ وہ اس کی پریونٹیو یعنی کہ اے آئی کی مدد سے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ پورا ایک جگہ کمپائل ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ذرا یہ بھی بتا دیں, آپ نے کہا ریئل ٹائم جو ہے ریکگنیشن ہو جاتی ہے, جو بھی ملزم ہو اس کی شناخت ہو جائے, تو پھر گرفتاری کے لیے رسپانس ٹائم ہے وہ کتنا ہے, اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ جی, رسپانس ٹائم پہ ہمارا فوکس پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے پورا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے, کمپریہنسو سولوشن ہے جس میں ڈیٹیکشن بھی ہے اور اس کی کمیونیکیشن بھی ہے. ہم تمہارے تمام جو ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں وہ ایل ٹی سیٹ کی مدد سے آپس میں منسلک ہیں. تو جیسے ہی ہمارے کیمراز میں کوئی فیشل ریکاگنیشن کا یا کوئی مشکوک گاڑی کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تصویر اور اس کا ڈیٹا اس کے جو کنسرنڈ پولیس اسٹیشن اور اس کے بلکہ جو نزدیک ترین پولیس آفیسر جو ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رابطے میں رہا جاتا ہے تب تک کہ اس کو پکڑا نہ جائے. اچھا, اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ فیشل ریکگنیشن کے علاوہ اے آئی کو اور کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے سیف سٹیز کے اندر؟
جی جیسے بھی میں نے بتایا کہ ہیٹ میپ، کرائم کے ہیٹ میپ ہم اور اس کے پیٹرنز کو، اس کی پروڈکشن ہم اس ڈیٹا کی بیس پہ کر رہے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پنجاب پولیس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن، ہمارا ایک ورچوئل سینٹر فار چائلڈ پروٹیکشن ہے، جس میں ہم نہ صرف بچوں کی بلکہ ہم جو ایسے لوگ جو مینٹلی چیلنجڈ ہیں یا یادداشت کی وجہ سے راستہ بھول گئے یا گم ہو گئے، تو ان کی تصاویر اور ان کا بایو ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہم FR کیمروں کی مدد سے ان کی سرویلنس بھی کرتے ہیں اور ان کو ان کے پیاروں سے ملواتے ہیں۔ اور اس میں تقریباً 1 سال کے عرصے میں ہم نے اس طرح سے ہزاروں بچے اور کوئی 450 کے قریب ایسے بزرگ جو گھر سے گم ہو گئے یادداشت یا مینٹلی چیلنج ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے گھر والوں سے ملوا دیا۔ اچھا عمران صاحب، یہ جو فیشل ریکگنیشن ہے یہ انتہائی رش والی جگہوں پر بھی کارآمد ثابت ہوگی، جیسے اسٹیڈیمز ہیں، مارکیٹس ہیں، یا کہیں پر اگر ٹریفک جام ہے وہاں پر بھی ایزیلی اس کو یہ فنکشنل ہوگی؟ جی بالکل، FR کیمراز اور دوسرے جو ہمارے کیمرا جاتے ہیں وہ سارے AI انیبلڈ ہیں، اور لاہور میں چونکہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، مذہبی موقع ہمارے تہوار بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس کی سپورٹ لیتے ہیں سارے سسٹم کی۔ ایون ہم کسی جگہ پہ ان لافل گیدرنگ ہو رہی ہے تو اس کا الرٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر موب میں کسی جگہ پہ لوگوں کی کنجسشن زیادہ ہوگی، اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہو، تو وہ الرٹ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ایون ہم موب کے بیہیویئر کو بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اچھا، تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب ظاہر ساری چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کتنا اس پہ فائدہ اس کا کیا نظر آ رہا ہے اب تک، اس کی کامیابی کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، ابھی لاہور پولیس کو ہم نے پچھلے یہ چند ماہ میں جنوری سے لے کے آج تک تقریباً 200 کے قریب ایکٹیو گینگ ممبران کو AI سرویلنس کی مدد سے اور ان کی لیڈز کو جنریٹ کیا، اور لاہور پولیس کو ان گینگز کو اور ان کرمنلز کو پکڑنے میں ان کو ڈیجیٹل سپورٹ دی۔ اسی طرح سے ہمارے ٹریفک مینجمنٹ کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اس ٹریفک مینجمنٹ میں بھی ہم نہ صرف ٹریفک کی کنجسشن کو نوٹ کرتے ہیں بلکہ ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں تاکہ اس کی نارمل فلو کو بہتر کیا جا سکے، اور 19 قسم کی ٹریفک وائلیشن کا ہم AI بیس چلان کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا عمران صاحب، فار انسٹنس، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو ٹیکنالوجی نا، اگر کسی شخص یا ملزم کی شناخت اس کے چہرے سے نہ کی جا سکے یا پھر اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نظر نہ آئے، تو پھر اس کیس میں تلاش کیسے ممکن ہے؟ جی آپ نے بڑی اچھا ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ میں نے ابھی جو 2 چیزیں ذکر کی کہ فیشل ریکگنیشن کی مدد سے بھی ہم سرویلنس بندوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، AR کیمروں کی مدد سے بھی۔ اچھا، جس میں دونوں لیڈز نہ آئیں تو ہم نے ایک پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ایک کریکٹر بیسڈ آبجیکٹ ریکگنیشن کا سافٹ ویئر ہمارے پاس ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا بھی فیچر کہ آپ جیسے کہیں کہ موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی ٹینکی کے اوپر نشان ہے یا گاڑی کی ونڈ سکرین پہ کوئی اسٹیکر ہے یا کوئی مارک ہے، تو اس کریکٹر کی بیس کے اوپر بھی ہمارے کیمرہ جات جو ہیں وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور ظاہر ہے ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست طریقے سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ فیشل ریکگنیشن کا سلسلہ ہو یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پلیٹس جو مشکوک نمبر پلیٹس وہ فوری سے شناخت کرتے ہیں ریئل ٹائم میں، اس کے بعد رسپانس ٹیم ظاہر ہے سیف سٹی کیمراز کی مدد سے وہ بیٹھی ہے اور پھر پوری ٹیمیں روانہ کر دی جاتی ہیں، اور کافی ہیلپ اس سے مل رہی ہے۔ بالکل جی، مل رہی ہے۔ تو لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہاں جی، ویلکم بیک جناب، اور جب سے میں کراچی آیا ہوں، جب بھی اکثر میرا جانا ہوتا ہے واپس لاہور، ایسے ویسے ابھی تک اتنا زیادہ جانا تو نہیں ہوا، لیکن جب بھی ہوتا ہے تو کراچی سے لاہور چکر مطلب آپ کو جانے میں لگتے ہیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ کچھ ایئر لائنز ویسے تھوڑا لیٹ بھی کر دیتی ہیں، لیکن چین میں اب نیکسٹ لیول کی ٹرین متعارف کروا دی گئی ہے جو 120 کی رفتار پر نہیں بلکہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی برق رفتاری سے دوڑے گی، یعنی کراچی سے لاہور جتنا فاصلہ صرف 2 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ امیجن آپ کریں کہ کتنی تیز رفتار ہے یہ، اور اگر آپ ویسے ظاہر ہے بائی ٹرین جائیں تو بہت لمبا سفر ہو جاتا ہے، فرض کریں آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے تو میرے خیال میں 22 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں، آلموسٹ 22 گھنٹے، اتنے ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، 11-11.5 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر اسلام آباد بھی آپ اسی طریقے سے اندازہ لگا لیں، تو اب جب آپ یہ سفر اگر کراچی سے کریں اسلام آباد یا پھر لاہور کا، تو پھر آپ کو تقریباً 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے لگیں گے اس ٹرین کے ذریعے۔ کیا بات ہے، تو یہ چین میں چل رہی ہے،
ہمارے تو خوابوں میں چل سکتی ہے ٹرین. باقی یہ ہے کہ جو یونیورسٹی روڈ ہے اگر وہ بن جائے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جائیں گے. اس ٹرین کو ہم بس دیکھ لیں گے چائنا میں چل رہی ہے, کوئی بات نہیں. اسپیڈ مجھے لگتا ہے اتنی ہے جتنی کہ میری اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے, اتنی اسپیڈ سے آتی ہے سیلری اور ایسے برق رفتاری سے جو ہے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ ابھی یہ منتھ کا آغاز ہی ہے. سائم ایسے کیسے آپ کے پیسے اپنے خرچوں پہ کنٹرول کریں سائم؟ آپ مؤثر منی مینجمنٹ کی ضرورت ہے جی. ہاں جی. اچھا تو جب ہم نے ٹرین کی بات کر لی تو پھر ہم ذرا آپ کو بتاتے ہیں جی, ہم فضاؤں میں لے چلتے ہیں. الحمدللہ مئی میں جو بھارت کے مضمون مقاصد تھے جس طریقے سے ہم نے تہس نہس کیا اور جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, تو اب جو ہماری جو کہتے ہیں نا فضائیہ ہے ان کے چرچے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بھی ہیں. تو پاکستانی فضائی قوت کا عالمی سطح پر شاندار مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. یعنی پاکستان کے 3 جنگی اور عسکری طیارے JF-17 تھنڈر, C-130 ہرکلس اور IL-78 برطانیہ میں ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو رائل انٹرنیشنل کا حصہ بنے گے. اور یہ جی ایئر شو 18 سے 20 جولائی تک جاری رہے گا, جس میں پاکستان کے تیار کردہ JF-17 طیارہ پہلی بار شامل ہو رہا ہے. اور اس بار بھارت کی جانب سے کوئی بھی طیارہ شو کا حصہ نہیں ہوگا. پاکستان کی 3 اہم فضائی مشینیں عالمی توجہ کا مرکز بننے کو تیار ہیں, لیکن رافیل وہ والا لے آئے نا جو اسکریپ میں, نہیں وہ ہم بھجوا دیں گے نا, جو ہمارے پاس اسکریپ میں پڑا ہوا رافیل وہ بھارت کی طرف سے نمائندگی بھارت کو کہہ دیں گے کہ آپ یہ لے جائیں ہمارے پاس. اچھا مجھے پچھلے جو یاد ہے جو پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے, پریزیڈنٹ ہی ہیں آئی گیس پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون, انہوں نے بڑا جب ایران اسرائیل تنازع چل رہا تھا, جنگ چل رہی تھی, تو انہوں نے رافیل کی پوری پکچر لگائی تھی اور اس کے نیچے کچھ کیپشن ایسے تھا کہ کال می اینی ٹائم اس طرح کر کے. تو لوگوں نے اس میں بڑے مزے کے تبصرے کیے تھے کہ یہ وہ کال ہے جو پاکستانی آلریڈی ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں, تو یہاں پہ رابطہ جو ہے بیکار ہوگا. تو زبردست یہ ایئر شو ہونے جا رہا ہے, اور سوچیں کہ پاکستان کی عسکری قوت کا یہاں پر مظاہرہ کیا جائے گا, اور پاکستان کی 3 عام فضائی مشینیں عالمی توجہ کا مرکز بننے کو تیار ہیں. اور ظاہر ہے اب تو ان کی کہتے ہیں نا استعداد, ان کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ثابت ہو چکی ہے. سو یقیناً بڑا زبردست رسپانس بھی ہوگا, اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہاں پہ دیکھیں بھارت کی طرف سے کوئی طیارہ شامل نہیں ہوا ہے. سو ماشاءاللہ سے پاکستان نے ہر محاذ پر ایسے زبردست کارنامے دیے ہیں اور ایسے زبردست ریکارڈ بنائے ہیں, خاص طور پہ بھارت کے اگینسٹ, کہ وہ ہمیشہ بھارت کو یاد آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. ایک تو یہ مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی, دوسرے کرکٹ کے میدانوں میں بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں کہ بھارت کو بھلے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا نہ چاہے لیکن ہمیشہ وہ پاکستان کی یاد دلاتے رہتے ہیں. تو کچھ ایسے ہی لارڈ ٹیسٹ میں بھی ہوا. وہاں پر کیا ہوا, یعنی لارڈ ٹیسٹ میں شکست پر بھارتیوں کو چنئی ٹیسٹ کی یاد آ گئی. یعنی کہ لارڈز میں بھارتی ٹیم کی آخری وکٹ محمد سراج کی اسی انداز میں گری جیسے 1999 میں سرنگ ناتھ کی وکٹ سکلین مشتاق نے لی تھی. تو ذرا آپ کو دونوں مناظر دکھاتے ہیں. ڈیجا وو کی سچویشن مجھے معلوم ہوتی ہے, ایسے پہلے کہیں یہ دیکھا ہے, تو پاکستان نے پہلے ہی ایسے صورتحال بنائی ہوئی تھی. کیا مناظر ہے یہ, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم ٹریول آپ نے کر لیا ہے. ایک 99 کے مناظر ہیں اور ایک لارڈز کے 2025 کے مناظر ہیں, تو اسی انداز میں وکٹ کا گرنا, ایون کہ آپ رسپانس بھی اگر دیکھیں کھلاڑیوں کی جانب سے جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمیں کوائٹ سملر لگ رہا ہے. سو بڑے ہی کہتے ہیں نا, اور جس طریقے سے بیٹر نے ریئیکشن دیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے ساری صورتحال میں. کیا بات ہے. تو بھائی سائم کیا زبردست طریقے سے کہتے ہیں نا پاکستان نے ریکارڈز بنائے ہوئے ہیں, جی, اور کاری ضرب لگائی ہے دشمن کو ہر موقع پر. ہم پاسٹ میں دیکھ لیں, ہم کرنٹ دیکھ لیں, اور دین اگین 10 مئی کے بعد پاکستان کی جو امیج اپلفٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں عالمی برادری کے سامنے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فتوحات سے. اچھا جی, پنجاب میں گاڑیوں کے بعد اب جو موٹر سائیکلز ہیں ان کی فٹنس کے سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار دے دیے گئے. اب سوچیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ موٹر بائک کا استعمال ہوتا ہے. کراچی کی حد تک تو میں بتا سکتی ہوں کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بائکس ہیں. اب یعنی سرٹیفکیٹ کے بغیر سڑکوں پر اگر کوئی بائک چلائے گا, موٹر بائک چلائے گا, تو وہ اس کو اجازت نہیں ہے. تو پنجاب حکومت کی جانب سے روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے اور بالخصوص جو ماحولیات ہے, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے. بالکل جی, اور بڑا اچھا یہ اسٹیپ ہے, کیونکہ موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ موٹر سائیکلز اگنور ہو جاتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ کے اوپر چلیں پھر اقدامات ہو جاتے ہیں, پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. بٹ یہ
ہے کہ اب بائکس کی فٹنس کو بھی یقینی بنایا جائے اور گا. اگر جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے بھاری جرمانے ہوں گے اور پھر سختی ہوگی. تو یہ اچھا ہے. اسی طریقے سے جی ٹریفک کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں ذرا کہ کرپٹو میں کیا چل رہا ہے. جی کرپٹو کرنسی کی دنیا میں غیر معمولی تیزی کا رجحان جاری ہے. بٹ کوائن نے ایک بار پھر نئی تاریخ رقم کر دی اور پہلی بار $1,22,000 کی سطح عبور کر لی, جو کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک بڑا سنگ میل ہے. اور رواں سال بٹ کوائن کی قدر میں 29% اضافہ ہو چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں میں بھی تیزی کی لہر دوڑ اٹھی ہے. ایتھیریم کی بات کی جائے تو ایتھیریم میں $3,050 کی بلند ترین سطح کا اضافہ ہوا ہے اور وہاں پر پہنچ گیا ہے. ایتھیریم اور XRP اور سولانا میں بھی 3% تک کا اضافہ دیکھا گیا. اب معروف ویب سائٹ کوئن مارکیٹ کیپ کے مطابق عالمی کرپٹو مارکیٹ کی کل مالیت اب اس وقت $30.78 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. او گاڈ. اور واشنگٹن نے رواں ماہ کے وسط کو کرپٹو ویک قرار دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ دبئی ڈیوٹی فری پر بھی نا کرپٹو کے اندر آپ سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں. آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں ایئر لائن کا, ایمریٹس ایئر لائن کا. اب آپ بٹ کوائنز میں لے سکتے ہیں جن کے پاس ہیں. اچھا جی, اب ہم آپ کو جب بتا رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے, یہ سب ڈیجیٹل ہو رہا ہے, تو اب وہاں سے بھی آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے, اس دنیا سے بھی آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. مریخ سے آیا 50 کلو وزنی جو پتھر ہے وہ 16 جولائی کو نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا. اچھا جی, اب سب کہہ رہے ہیں یہ پتھر ہے. نہیں بھائی, یہ عام پتھر نہیں ہے, مریخ سے آیا ہے, اس دنیا کا نہیں ہے, مریخ سے آیا وہ پتھر ہے. تو اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں تقریباً $40 لاکھ ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مریخ کا سب سے بڑا پتھر کا ٹکڑا ہے جو مریخ کی سطح یعنی کہ ایک جو سیارچے کے ٹکرانے سے اڑا اور تقریباً 14 کروڑ میل کا سفر طے کرتے ہوئے سہارا میں آ گرا تھا. بٹ اس کون اسے پرچیز کرے گا؟ کون پرچیز کرے گا اور پھر اس کو مطلب کس طریقے سے یوز میں لایا جائے گا؟ مطلب ڈیکوریشن کے طور پر رکھا جائے گا؟ یس, بڑے بڑے دیوانے بھی ہیں, لوگ خریدتے بھی ہیں بھائی, اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی لوگ خرید لیتے ہیں. پتھر دیں گے مطلب چاہنے والوں کو پتھر کون دے گا؟ یہ پہلے چاہے وہ مریخ کا ہی پتھر کیوں نہ ہو. بھائی مریخ کا پتھر ہے, کسی کو انگوٹھی بن سکتی ہے, کوئی نیکلس اتنا بڑے پتھر سے کیسے انگوٹھی نکال لیں گے بیچ میں. ایسا کوئی ہو نا جو آپ کو پتھر گفٹ کرے تو آپ کو میں بتا دوں وہ ریڈ فلیگز. اگر آپ کو پتھر گفٹ کر رہا ہے, پتھر ہونا چاہیے ہیرا, تراشا ہوا پتھر ہو تو کیا بات ہے. ویری گڈ. لیکن اب جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اب دیکھیں مریخ سے پتھر, ایک مریخ کا پتھر ہے اور ایک طرف ہیرا ہے. واٹ وڈ یو چوز؟ ہیرا. چلے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹپیکل میں نے سوچ کا بتایا تھا کیا ہیرا. بھائی میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آگے آکشن کرنا ہوتا, مریخ کا پتھر تو میں کر دیتی اگر مجھے یہ ساری ویسے آپ اس کو آکشن کر NOC چاہیے ہوتی ہیں. چلیں جی, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پر اختتام کو پہنچا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے میں دے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.